बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंहिंखे हिकिड़ो मिनट खपे? एक ही तो कैमरा मैंने ये सबका है आज, ये सबका है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके इल्म में है कि हमारे सूबा सिंध में जो एजुकेशन की स्टीयरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग थी, और उस मीटिंग का बैकग्राउंड ये है कि आज से कुछ रोज़ कबल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, जो इजलास हुआ था वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत, वहाँ जो वफाकी वज़ीर तालीम हैं शफ़कत महमूद साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया कि एक तो स्कूल जो हैं वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जमातों के जो बच्चे हैं उनको अगली जमातों में प्रमोट कर दिया जाएगा, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, बल्कि उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि सूबा सिंध में जो हमने स्कूल्स खोलने का फ़ैसला किया था कि 1 जून से हम खोलेंगे, हम 1 जून को स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं नज़र आते। हमें शायद ये और आगे बढ़ानी पड़ेंगी छुट्टियाँ। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जिस दिन ये ऐलान हुआ उसी दिन तमाम सूबाई हुकूमतों के सूबाई जो वज़ीर हैं तालीम के, उनके साथ इत्तेफाक से उस मीटिंग में मैं नहीं जा सका था। सेक्रेटरी साहिबान दोनों मौजूद थे, कॉलेज के भी सेक्रेटरी थे, स्कूल्स के भी सेक्रेटरी मौजूद थे, और मेरी उसी रोज़ सुबह शफ़कत महमूद साहब से फ़ोन पे बात हुई थी। हमने जो बात कही थी वो यही थी कि 1 जून को हम स्कूल नहीं खोल रहे, लेकिन हम स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें मशावरत के बाद कोई आगे का फ़ैसला करेंगे। आपको याद होगा कि मार्च में सूबा सिंध वो वाहिद सूबा था जिसने स्टीयरिंग कमेटी के फ़ैसले के बाद एक पूरा मुकम्मल जामे एकेडमिक प्लान अनाउंस कर दिया था कि हमारी गर्मी की छुट्टियां पहले हो जाएंगी, फिर एग्ज़ाम्स कब होंगे, फिर दाखिले कब होंगे, फिर सारी चीज़ें किसी सूबे ने नहीं किया था, हमने किया था। और बाकी सूबों ने फिर 2-3 हफ्तों के बाद हमारे उन तमाम जो फ़ैसलों को फॉलो किया और मनोन उन्होंने अपने सूबों में उसको अप्लाई किया, अडॉप्ट किया उनको। तो जब ये शफ़कत महमूद साहब ने ऐलान किया तो मैंने उससे भी कहा था कि जो फ़ैसला उन्होंने किया है, हमारी स्टीयरिंग कमेटी में उस पर कोई बात नहीं हुई। सूबा सिंध की हुकूमत ने इस फ़ैसले में कोई कंसल्टेशन में हिस्सा नहीं लिया। जो उन्होंने किया है, हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है या सही है, लेकिन हम अपनी स्टीयरिंग कमेटी के सामने ये चीज़ें रखेंगे। अगर उन्होंने उनके फ़ैसलों को अडॉप्ट कर लिया, हम भी ऐलान कर देंगे, लेकिन अगर स्टीयरिंग कमेटी का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ होगा तो हम आपके सामने फिर आके उसको शेयर करेंगे, बताएंगे कि हम वो क्यों उसमें आगे करना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा था, या शायद कल रात में, शफ़कत महमूद साहब खुद ये कह रहे थे कि जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के बच्चों को प्रमोट करने की बात हुई है उसके अंदर कुछ मसाइल हैं, और हम उस पर मज़ीद मशावरत करना चाहते हैं, और शायद अगले दिन या पीर के दिन जो है वो उसका ऐलान करेंगे। तो यही वो चीज़ें थीं जिसकी वजह से हमने पहले भी इनके फ़ैसले को सपोर्ट नहीं किया था। मैं अंदाज़ा था कि इसके अंदर मुश्किलात हैं, इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप ऐलान कर दें कि जी बच्चों बग़ैर इम्तिहान के पास कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके आगे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं जिसको शायद उस वक्त नहीं देखा गया था। तो आज जो हमने मीटिंग की स्टीयरिंग कमेटी की, उसमें तफसील से हमने कोई 2 घंटे से ज़ायद इन तमाम इशूज़ पर बात की। तो उसमें जो चीज़ें तय हो गई हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। बातें तो बहुत सारी और भी हुई हैं कि जो हम 1 जून को स्कूल्स खोल रहे थे वो हम नहीं खोलेंगे। 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो थी कि जब पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने का फ़ैसला तो हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ है जो यकीनन मद्देनज़र रखी जानी चाहिए कि अगर आप बच्चों को प्रमोट करेंगे तो उनकी पिछले साल की जो कारकर्दगी है, जो रिज़ल्ट है, उसकी बुनियाद पे करेंगे। या स्कूलों में जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, उसके तहत वो इम्तहानात लेते हैं, और उन बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं उनके पास मौजूद होते हैं, तो उनकी बुनियाद पे वो बच्चों को आगे बढ़ाएंगे।
اب مثال کے طور پہ اگر 7ویں جماعت میں ایک بچہ کوئی 2-3 بڑے اہم سبجیکٹس کے اندر بالکل فیل ہے یا وہ اپیئر نہیں ہوا، تو اس کو تو کیسے وہ آگے پروموٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے مختلف اسکولوں پر یہ چھوڑا ہے کہ جن کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں اس میں دیکھیں، اور ان بچوں کو کوئی ایک پیپر میں اگر اس کے مارکس کم ہیں یا فیل ہو گیا ہے تو جب بھی کوئی حالات تھوڑے مناسب ہوتے ہیں تو ان 1 یا 2 پرچوں میں جہاں ضرورت ہے اس بچے کا وہ ایگزام لے لیں اور اس کو آگے وہ پاس کر دیں، تاکہ وہ جو ایک یہ بھی نہ ہو کہ جی بچے نے بالکل 0 مارکس لیے کسی سبجیکٹ کے اندر، یا مثال کے طور پہ میتھ سے اس کے 100 میں سے 15 آئے ہوئے ہیں، یا اسی طرح کسی اور سبجیکٹ میں 100 میں سے 5 آئے ہوئے ہیں، 6 آئے ہوئے ہیں، 10 آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نامناسب ہوگی کہ ہم بچوں کو اس بات پہ انکریج کریں کہ ہم تمہیں اگر 10 نمبر لوگے تب بھی تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کے جو کچھ سلیکٹڈ سبجیکٹس ہیں جس کے اندر ان کے مارکس بہت کم ہیں، جب بھی مناسب وقت ہو وہ اسکولز ان کے ایگزامس لے کر ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی 2-4 چیزیں تھیں جو پہلی سے لے کے 8ویں جماعت تک کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے بچے ہیں، اچھا ان کے لیے بھی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کر دیں، لیکن اس کے اندر مسائل بہت سارے آ رہے ہیں چونکہ بورڈز کے ایگزامس ہوتے ہیں۔ اچھا، اور بورڈز کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ پروویژن ہی موجود نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کر دیں گے۔ یہ قانونی چیز ہے، ہم نے اس قانون کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر ہم نے یہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اس قانون سے ہٹ کر تو ہمیں اس قانون کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، کوئی ون ٹائم ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے کوئی ہمیں آرڈیننس لانا پڑے گا تاکہ کوئی ہم راستہ تلاش کریں، تاکہ اگر ان بچوں کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، ہم نے جو مختلف ہمارے امتحانی بورڈز ہیں صوبہ سندھ کے، ان کے تمام چیئرمینس کو یہ کہا ہے، اور آغا خان بورڈ کے چیئرمین کو کہا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے۔ آج ہی شاید وہ کوئی اپنی میٹنگ کریں گے جس میں سیکرٹری اسکولز بھی ہوں گے، سیکرٹری کالجز بھی ہوں گے، اور سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز بھی ہوں گے۔ یہ تمام لوگ بیٹھیں گے، اور جو اس کے اندر کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جس کا سامنا شاید فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج دوبارہ اس کو ریویو کر رہے ہیں چیزوں کو، ان تمام ایشوز کو دیکھیں اور ان کا کوئی ایک اس طرح کا حل نکالیں جس سے ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور بچوں کو بھی مشکل نہ ہو۔ اور بچوں کو چونکہ آگے جا کے پروفیشنل کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لینے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم آنکھ بند کر کے صرف یہ اعلان کر دیں کہ جن کو اگلی جماعتوں میں بھیج رہے ہیں تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی، ان بچوں کے لیے بھی ہوں گی، اور ان کے جو داخلے ہوں گے اگلی یونیورسٹیز میں، کالج میں، اس میں بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ہم نے فی الوقت یہ اعلان نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہ جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے یہ اپنی رپورٹ کل تک ہمیں دے دے گی، اور کل نہیں بلکہ پرسوں وفاقی حکومت، وفاقی وزیر صاحب نے بھی ایک میٹنگ رکھی ہے اسی حوالے سے۔ تو جو ہماری اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اس کی روشنی میں ہم صوبہ سندھ کے حکومت کا جو فیصلہ ہے اس سے وفاقی حکومت کو ہم آگاہ کریں گے کہ ہم نے کیا چیزیں سوچی ہیں۔ اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہیں کہ میں بیٹھ کے یہاں اعلان کر دوں کہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ اگلی جماعتوں میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی پریشانی ہے، لیکن ہم جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے جا کے مسائل کو پیدا کرے۔ اس میں بہت سارے سوالات اٹھے تھے جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم تمام بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں، ہمارے پاس بہت ساری کوئریز آئیں کہ جی اس بچے نے تو یہ کیا ہوا ہے، وہ کیسے ہوگا، اس بچے کا یہ پرابلم ہے، وہ کیسے ہوگا۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ سارے مسائل ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گئی ہے کہ یہ کرونا کے مسئلے سے کب ہماری جان چھوٹے گی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے، کوئی ویکسین آ جائے، کوئی اور معجزہ ہو جائے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ لیکن آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد پاکستان میں 26 فروری 2020 سے پہلے والی زندگی ہماری نہیں رہی ہے۔ ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں، ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، ہم نے اپنی بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنی جو عادات ہیں، اپنے جو رویے ہیں ان کو چینج کرنا ہے۔ اسی طرح اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اسکولوں کو بند کر کے رکھ دیں، ہم بچوں کی تعلیم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں، ہم ڈسکنیکٹ کر دیں تعلیم کے ساتھ بچوں کو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے جو بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں کہ وہ آن لائن بچوں کو پڑھا سکتے ہیں،
بہت سارے اسکولوں نے یہ تجویز بھی دی کہ ہم جو بچوں کا کام ہوتا ہے، جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کے گھروں پہ بھجوا سکتے ہیں اور پھر گھروں پہ بچے اپنا کام کریں اور پھر اسکولز میں ان کا اسائنمنٹ آ جائے، تاکہ اسکول نہ جائیں وہ، لیکن کوئی تعلیم کا سلسلہ کسی طرح چلتا رہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ہمیں سرکاری اسکولوں میں اور کالجز میں ہو رہی تھی. سرکاری اسکولز اور کالجز میں ہمارے ٹیچرز کے پاس اتنی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکیں یا بچوں کو پڑھا سکیں. ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا تھا پچھلے کئی دنوں سے اور کافی ہم اس میں آگے پہنچ گئے ہیں. تو ہم نے ابھی کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے کس قسم کا سسٹم جو ہے وہ اناؤنس کرانے جا رہے ہیں، اس کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کی بھی کوئی ایک مختصر سی ٹریننگز ہو جائیں تاکہ وہ اسکولوں میں آئیں اور اپنے اسکولوں میں رہتے ہوئے، اسکول میں موجود ہوتے ہوئے جو بچے ہیں، بچے اپنے گھروں پہ ہوں اور ان کو وہ پڑھائیں. اچھا، اس میں کئی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، خاص طور پہ جو دیہی آبادیاں ہیں، جہاں پر یہ جو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، جہاں پہ سگنلز پراپر نہیں آتے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں یہ مسائل ہیں. ہم نے سیلولر کمپنیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہم ان کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو کس طرح مزید آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ان علاقوں میں جہاں یہ پرابلمز آ رہی ہیں وہاں تک ان کی ایکسیس ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے ایسے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں ابھی کہ جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن آف لائن سسٹمز کے تھرو بھی ان کے جو مختلف ایپس ہیں، مختلف چیزیں ہیں، وہ کام وہاں کر سکتی ہیں اور وہ بچے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسکولز میں ٹیچرز تو آئیں، عملہ تو آئے، بچے نہ آئیں، لیکن اسی طرح ان کے جو بچوں کے اسائنمنٹس ہیں، جو اور ضروری چیزیں جو پڑھائی جانے والی ہوتی ہیں، وہ ان کے گھروں تک پہنچائیں. تو مختلف ماڈلز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ شاید یہ اسکول بہت لمبے عرصے تک نہ کھلیں. ممکن ہے 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، جب تک یہ حالات اللہ تعالیٰ رحم کرے ٹھیک نہیں ہو جاتے، تب تک ہم بچوں کو کم از کم کسی صورت میں بھی یہ ہم رسک نہیں لیں گے کہ بچے اسکولوں میں آئیں اور خدا نخواستہ اس وائرس کا شکار ہوں اور وہ وائرس پھیلانے کا یا پھیلنے کا سبب بنے. تو ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام جاری رکھا. ہم نے کبھی آپ کے ساتھ یہ پہلے تفصیلات شیئر نہیں کی، لیکن ہم اس پہ کام کر رہے تھے. ہماری کوشش ہوگی کہ شاید اسی ہفتے میں کوئی ایک آدھ ہم جو ہے وہ چیز اناؤنس بھی کر دیں، لیکن ایک کام کرنے سے نہیں، ہم نے مختلف چیزیں کرنی ہیں جو مختلف علاقوں کے مختلف حالات ہیں. ہر جگہ ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں. ممکن ہے کراچی میں پاسبل ہو، حیدرآباد میں ہو جائے، لاڑکانہ میں ہو جائے، میر خاص میں ہو جائے، یا جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر ہو جائے، لیکن بہت سارے جو رورل ایریاز اس میں یہ مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آگے چل کر آپ کو وقتاً فوقتاً مزید بریف بھی کرتے رہیں گے، آپ کے ذریعے شہریوں کو بتاتے رہیں گے. تو یہ آج کے فیصلے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس پہ آپ کو شیئر کر لوں، آپ سے اعتماد پہ لے لوں. جی، کوئی سوال آپ کا ہو تو؟ آپ کی تجاویز کے باوجود یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ 9ویں 10ویں اور 11ویں کے امتحانات کو آگے کر لیتی ہے یا ان کو پروموٹ کر دیتی ہے، تو پھر اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی لیکن بریک لگائی بقول آپ کے، اب وہ دوبارہ اس پر کر رہے سوچ وچار. آپ کے یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، یہ اور کوئی آرڈیننس کیا اس میں ترمیم کرنی پڑے گی. تو اس سلسلے میں آپ وفاقی حکومت کے جو وفاقی وزیر قانون ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے، کیونکہ آرڈیننس کا معاملہ پہلے بھی گورنر نے مختلف اعتراضات لگائے تھے. دیکھیں، ایک تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا کوئی ہم نظام جو ہے وہ لے کر آئیں اور کوئی کنفیوژن نہ ہو، کسی صوبے میں مختلف چیز نہ ہو. لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی باقی صوبے فیصلے کرنے میں ڈیلے کر رہے تھے، لیکن ہم نے کر لیا تھا اور پھر باقی تمام صوبوں نے اس کو فالو کیا. اچھا، یہ جو قانون ہے جس میں ہمیشہ ترمیم کرنی پڑے وہ صوبائی قانون ہے، وفاقی قانون نہیں ہے. تو ہمیں آرڈیننس جو کرنا ہوگا ہمیں یہاں سندھ میں کرنا ہوگا. اور میرا خیال ہے، میں کنفرم تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید باقی صوبوں میں بھی جو قوانین ہوں گے اس کے اندر یہ پرابلم ہوگا. تصور ہی نہیں تھا نا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بچوں کو بغیر ایگزامس کے جو ہے وہ پاس کر دیں گے، کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اگر ایسی نئی چیز آنی ہے تو آپ کو قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں تو رہتے ہی ہیں،
لیکن ایک جیسا فیصلہ ہو. لیکن اگر ایک چیز وہاں سے اناؤنس ہو جاتی ہے ہماری مشاورت کے بغیر تو ہمیں کم از کم اس کو دیکھنا تو ہے کہ یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. تو وہی ہم نے اس کام میں بھی کیا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں وہ اس طرح سے قابل عمل نہیں ہے. تو اب اس کو قابل عمل بنانے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. صحیح صاحب، یہ فیصلہ تو بالکل ہو چکا ہے کہ وہ بچے جن کی کارکردگی بہتر رہی ہے 7ویں جماعت میں تو انہیں 8ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا. لیکن ان بچوں پہ آپ کو فیصلہ ابھی مزید کرنا ہے کہ جو ان کے ایک دو امتحانات، ایک دو پیپر ایسے ہیں جس میں وہ ویک ہیں، اس کو تھوڑا سا مزید کلیئر کر دیے گا. اور سیکنڈ کوشچن یہ کہ پرائیویٹ اسکولز مالکان اور پرائیویٹ اسکولز میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ پیرنٹس بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہاں سے مسلسل واؤچرز بھی بھیجے جا رہے ہیں، فیسیں بھی کلیکٹ کی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ پرائیویٹ اسکول مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اسکولوں کو رن کریں. تو اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں دوبارہ اس کو واضح کر دوں کہ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک بچوں کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ ان بچوں کو پروموٹ صرف یہ تو نہیں کر دینا کہ پاس کر دیا، مطلب ایک لفظ تو نہیں دکھیں گے وہ. اگر ان کو پاس کریں گے تو کوئی پیمانہ تو اس کا ہوگا نا. تو پیمانہ اس کا یہ ہے کہ ان کے جو پچھلے جو انتخاب جو یہ ایگزامس ہوئے ہیں، مختلف امتحانات ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر ان کو کریں گے وہ پروموٹ. تو اگر کوئی بچہ بہت ایکسیپشنل ہے، اس نے بہت اچھی کارکردگی رہی ہے 7ویں جماعت میں، یا جو مختلف ٹرمز ہوتی رہی ہیں، مڈ ٹرم ہوتا رہا ہے، فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم اسکول میں ہوتا رہا ہے، اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، تو اس کو بھی آپ لکھ دیں پاس. اور ایک ایسا بچہ ہے جو بہت ہی شاید اچھا نہیں ہے پڑھائی میں، اور اس کو بھی آپ لکھ دیں پاس. تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہ اس کو دیکھنا پڑے گا. تو پروموٹ تو شاید سب ہو جائیں گے، لیکن صرف یہ کہ بچوں کو تھوڑا سا ہم یہ بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اگر 3-4 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی 1-2 پرچے ایسے ہیں جس کے اندر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو بھائی ان 1-2 مہینوں کے اندر محنت کر لو، اور جب جا کے وہ ایک پیپر ہوگا تو اس کے اندر جا کے اپیئر ہو جاؤ، پاس ہو جاؤ گے، پروموٹ ہو جائے گا. وہ اس کے 10 پرچے نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ سارے ایگزامس اسے نہیں لیے جائیں گے، لیکن 1 یا 2 پیپر ہوں گے، وہ کر لیجیے گا. اتنا مشکل نہیں ہے وہ. دوسری بات جو انہوں نے اسکولس کے متعلق کہی، دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ہزاروں پرائیویٹ اسکولز ہیں، اور ان ہزاروں پرائیویٹ اسکولز میں جو ملازمین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کی تعداد بھی شاید لاکھوں میں ہوگی، میرا اندازہ ہے، ایگزیکٹلی میرے پاس نمبر نہیں ہے. اچھا، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. ہم نے تمام اسکولز کو پابند بنایا ہے کہ آپ ان کی تنخواہیں پوری ادا کریں. یہ بھی نہیں کہا کہ آدھی کریں، ہم نے کہا کہ پوری تنخواہیں آپ ان کی ادا کریں. اب اگر ان کی تنخواہیں پوری ادا کرنی ہے تو اسکولز کے پاس اسکولز کو چلانے کے لیے یا ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے فیس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ 20% کی رعایت دے دی. عدالت نے فی الحال اسٹے کیا ہوا ہے، لیکن بہت سارے اسکولوں نے عدالت کے اسٹے کے باوجود بھی 20% رعایت جو ہے وہ والدین کو دی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس بات کو مانا اور والدین کو ایک ریلیف انہوں نے دیا ہے. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان پیرنٹس سے بھی کہ جہاں جہاں آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان اسکولز کو چلنے کے لیے بھی مطلب فیس ادا کریں. مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ بچوں کو اسکول سے نکال تو نہیں دیں گے. اللہ کرے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کے بچے پھر جائیں گے اسکولوں میں، اور یہ فیس آپ کو پھر دینی پڑے گی اسکولوں کو. تو یہ اگر آپ آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے تو زیادہ مناسب ہے، اچھی بات ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کئی اسکولوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی پیرنٹ کو پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اسکول کو ریکویسٹ کریں، وہ بتائیں کہ جی یہ ہمارا پرابلم ہے، ہم اس لیے فیس نہیں دے پا رہے ہیں، ہم ان کی درخواست کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا. کئی لوگ ہیں جن کو شاید اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرق نہیں پڑا، اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جس کو فرق پڑا ہے. تو جن کو فرق پڑا ہے وہ اسکول کو اپروچ کریں، ان کو لکھ کے ریکویسٹ کریں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے. تو مجھے امید ہے جس طرح کی باتیں آج اسکولس، پرائیویٹ اسکولس کی ایسوسیشنز کی ہیں، وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں. ایک سیکنڈ یار، وہ دو دیکھیں، میں نے میری سنیں، میں نے 6 مہینے مثال دے کے کہی ہے، اگر 6 مہینے ہو، لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں یہ سال بھی ہو سکتا ہے، یہ 1.5 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں نے ساتھ ابھی اور بھی کہی کہ اگر یہ عرصہ زیادہ بڑھتا ہے تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچے بالکل ہی تعلیم سے دور ہو جائیں. ہم
بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ بھی تو کر رہے ہیں کہ ان اسکولوں کو اجازت دیں کہ وہ اساتذہ کو اسکول میں بلائیں، اپنے ملازمین کو اسکول میں بلائیں سارے SOPs کے ساتھ، اور پھر آن لائن بچوں کو تعلیم دیں. وہاں پر اور ذرائع جو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، وہ بچوں کی پڑھائی کنٹینیو ہو، بچہ اسکول نہ آئے لیکن بچے کی پڑھائی جو ہے وہ کنٹینیو ہو. اب اگر اسکول کے اندر ان کے ٹیچرز بھی آئیں گے، ان کا عملہ بھی آئے گا، وہ خود بھی آئیں گے، وہ کام بھی کریں گے، اور بچے کی تعلیم بھی کسی نہ کسی طرح سے جاری رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیس دینے کے بغیر جو ہے یہ نقصان ہوگا، بچوں کا بھی نقصان ہوگا. اسکولز کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی جس کی اجازت دی ہوئی انہیں کہ اگر ریگولر فیس نہیں آتی ہے بچے کا نام اسکول سے نکال دیں. یہ ان کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اختیار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز جو ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کو بھی کسی طرح ریلیف ملے، ان کا بھی راستہ ملے. لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکولز بھی چلتے رہیں. اگر اسکولز بند ہو جاتے ہیں کوئی کسی بھی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، یا وہ بچوں کے نام اسکول سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بچوں کو نقصان ہوگا، بچوں کی تعلیم کو نقصان ہوگا. ہم وہ بھی نہیں چاہتے ہیں نا. تو دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلا جائے. آپ نے جس طرح یہ تجارتی مراکز کھولے ہیں SOPs کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ لمبے عرصے تک اسکول بند ہو سکتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ بچوں کی بالکل تعلیم اس طرح متاثر ہو جائے. تو کوئی آپ ایسی SOPs بنا لیں کہ بچے بھی اسکول آ جائیں اور بچے زیادہ ڈسپلن کے ساتھ آ سکتے ہیں، بنسبت جو آپ کا بازاروں میں اور سارا حال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی SOPs میں ویسے سر بھائی میری سنیں، جو تاجر دوست ہمارے آئے تھے ان میں سے اکثریت پڑھے لکھے دوستوں کی ہے. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی تمام باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو ہمارے شہری بازاروں میں جا رہے ہیں سارے، خاص طور پہ اگر شہروں کی بات کریں تو اکثریت اس میں تعلیم یافتہ ہے، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، کرونا کی تباہی کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ کل شہر میں ہوا ہے آپ نے دیکھا. ہم بچوں سے یہ توقع کیوں کریں کہ وہ SOPs کو فالو کریں گے؟ ہم دیکھیں، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، بالکل واضح کہہ رہا ہوں، سندھ حکومت بچوں کی صحت پر 1% بھی رسک نہیں لے گی. اگر ہمیں خدا نہ خواستہ حالات بہت ہی خراب ہوتے رہے، 5 سال بھی اسکول بند کرنے پڑے، ہم بند رکھیں گے. ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. ہم ان کی تعلیم کے کوئی اور ذرائع تلاش کریں گے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی اور بندوبست کریں گے کہ بچے پڑھیں. لیکن یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ ہم ہزاروں سینکڑوں بچوں کو کسی اسکول کے اندر بھیجیں اور یہ رسک لیں کہ خدا نہ خواستہ وہ وائرس جو ہے وہ بچوں میں کسی طرح سے جائے. یہ ہم نہیں کر سکتے. بتا دیجیے گا جی کہ آپ نے کہا کہ آن لائن سسٹم کرنے جا رہے ہیں. محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک علمی، آج سے 3 سال قبل ایک علمی جو ہے کر کے ایک اپلیکیشن لانچ کی گئی تھی. پورا پروجیکٹ تھا جس میں DSNG وینس بھی خریدی گئی محکمہ تعلیم کی جانب سے. کروڑوں روپے لگائے گئے. ICT لیبس بتایا گیا تھا کہ پورے صوبے میں درجنوں لیبس بنے گی. وہ ابھی تک کوئی لیب نہیں بنی. اس کی باتیں سب رہ گئی ہیں. جو آپ آن لائن کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ وہ جو کروڑوں روپے DSNG وینس بھی خریدی گئی تھی وہ کہاں گئے؟ اس پہ تھوڑا سا تحقیق کر کے وہ کر لیں. اور دوسرا یہ آن لائن کا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کب تک شروع کر سکیں گے؟ دیکھیں وہ پروجیکٹ اچھا پروجیکٹ تھا، اور اس پر دیکھیں ہم نے شاید اس لیے اس وقت اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ اسکولز میں بچے جا رہے تھے، ایک چیز چل رہی تھی اور لاکھوں بچے اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے تھے. آج جن حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک بچہ بھی اسکول میں نظر نہیں آ رہا ہے. کہیں ایک بچہ بھی نہیں جا رہا ہے، بلکہ پورے ملک میں، شاید دنیا کے کئی ملکوں میں نہیں جا رہا ہے. تو آج ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بچوں کو گھروں پہ بٹھائیں اور ان کو تعلیم دینے کی کوشش کریں. اس پر بھی ہم کام کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں کی. میں نے آپ کو بتایا ہم کوشش کریں گے کہ شاید ایک آدھ چیز تو اسی ہفتے میں اناؤنس کر دیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہیں گی. اگر ہم ایک چیز آج شروع کرتے ہیں کہ بچے گھر پہ رہیں اور وہیں پہ تعلیم حاصل کریں، تو وہ اگر کوئی چیز ہم آج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ایک اور نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے. کیونکہ اب دنیا بھر میں نئی چیزیں لوگوں نے جو ہے نا نئے ماڈلز انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں ان کو فالو کریں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے اسکول نہ آئیں اور ان کو ہم گھروں پر بیٹھ کے تعلیم دیں. اور پھر یہ امتحان کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہے. یہ تو نہیں ہر سال ہم بچوں کو بغیر امتحان کے پروموٹ کرتے رہے، تو پھر تو شاید ایک سیکنڈ یار وہ پہلے سے کہہ رہا تھا اس کے بعد. 9ویں اور 10ویں کلاس کے امتحانات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، تو 11 اور 12ویں جماعت کے لیے بھی وہ کمیٹی جی وہ چاروں برس کے جو ہے. جی یہ بتائے گا کہ کوئی ایسا فورم ہے کیا، جیسے آپ نے کہا کہ اسکول چلانے کے لیے فیسوں کی ضرورت ہے، بالغان کو فیس دی جانی چاہیے. کچھ اسکولوں کی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کے پاس بھی آئی ہوگی کہ اساتذہ کو بھی نکالا جا رہا ہے، جبھی طور پر ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں.
تو ایسے اساتذہ کہاں کمپلین کریں؟ کوئی ایسا فورم ہے بنایا کہ جہاں پر ایسے اساتذہ جو اس لاک ڈاؤن میں نکال رہے ہیں اساتذہ کو، ٹیچروں کو، مالکان، تو ان کے خلاف کی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے پچھلی پریس کانفرنس کی، اس میں نے تفصیل سے اس پہ بات کی تھی، لیبر ڈپارٹمنٹ کی بھی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی۔ ہم نے مختلف نمبرز دیے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس شکایت آتی بھی ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی تھیں، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کتنی کمپلینٹس کو ہم نے ایڈریس کر لیا، مسئلہ حل کر لیا ہے۔ اب بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں، شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو حل کرتے ہیں، اور یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، ظاہر ہے چلیے یہ چلتے رہیں گے، اس کو ہم حل کر رہے ہیں۔ اور شاید ایجوکیشن سے زیادہ شکایتیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں ہمارے پاس، اور ہم وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال اب مشکل حالات کیا کریں، ہم کہتے ہیں انڈسٹریز بھی بند کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں تنخواہیں بھی دیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ان انڈسٹریز کے لیے بھی مشکل ہے تنخواہیں دینا، لیکن اب جو لوگ ان میں کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے نا، تو ان کو بھی ہم نے کسی طرح سے کوئی مدد کرنی ہے، تو کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بتا دے گا یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا کہ جو سیمسٹرز ہوتے ہیں، جیسے کوئی فرسٹ سیمسٹر میں، سیکنڈ سیمسٹر میں، کیا وہ بھی اسی طریقے سے پروموٹ ہو جائیں گے، یا پھر سرکاری اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا؟ فیس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور خاص طور پہ جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا کہ ایم فل جو ہے وہ ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے، تو ان کو بھی ساتھ کا جو صحت ہے وہ جب صدر زرداری صاحب میں ایک عرض کر دوں کہ آج جو صورتحال جو ہے تب سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت صدر زرداری صاحب کراچی میں ہے، اور کورونا کی وجہ سے ہماری میرے مطالعے اور آسا بی بی کے مطالبہ ہے سارے تحفظ کے، لیکن کیونکہ یہ محکمہ میرے پاس نہیں ہے یونیورسٹیز بورڈ کا، اس پر فیصلے لینے کا اختیار میں نہیں، لیکن ہماری کوارڈینیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن فی الوقت جو چیزیں زیادہ زیر بحث ہیں، جو بڑا ہاٹ ایشو ہوا ہے، وہ بچوں کے ایگزامس سے لے جماعت تک کے ہم پہ بات کر رہے تھے۔ یہ اللہ کرے ایک دفعہ ہم اگر ریزالو کر لے تو یہ کنیکٹڈ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت کے بچوں کو اس طرح ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پروفیشنل کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، اور وہ پرسنٹیج اور کون کون سے پیپرز میں ان کے کتنے نمبرز ہیں وہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے اس کے ایڈمیشن کے لیے۔ تو اس لیے ابھی اس پر میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکوں گا، اس پہ میں اگلی میٹنگ میں ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی بات کروں۔ سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین بورڈز کی جو کمیٹی ہے اس کے تو چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ ہے، لیکن آپ بھی اس کے جو ہے وہ ممبر ہیں، تو جو سندھ کے جو تعلیمی بورڈ ہے ان کے تمام جتنے بھی چیئرمین ہیں ان کے ٹینور سارے ختم ہو چکے ہیں۔ میرٹ پر سوال اٹھ رہا ہے چیئرمین کے حوالے سے، جو سفارش ہے وہ سیکرٹری جو بورڈز اینڈ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ارسال کر دیا ہے منسٹر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ کو، لیکن ابھی تک وہ چیف سیکرٹری کے پاس نہیں پہنچی تاکہ ان کے جو ہے وہ تعیناتی وغیرہ ہو سکے۔ تو ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہے، اور میرٹ پر بھی سوال اٹھ رہا ہے تمام بورڈ کے جو چیئر۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں جی سمری وہ گئی ہے، تو وہ سمری میرے تھرو تو گئی نہیں ہوگی، چونکہ میرا ترجمان میں نہیں، میں وزیر تعلیم ہوں۔ وہ ویسے مجھے بولنے کا شوق ہے تو بولتا رہتا ہوں، لیکن ترجمان میں نہیں ہوں۔ میں عرض کر لوں، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اگر آپ مجھ سے تفصیلات لیں گے تو میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں۔ یہ سمری مختلف ڈپارٹمنٹ سے، مختلف ہمارے جو کیبنٹ کے جو کولیگ ہیں ان کی طرف سے انیشیٹ ہوئی ہوگی، انہیں کی طرف سے موو ہوئی ہوگی، میں نے وہ دیکھی بھی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا یہ سوال اگر آپ ادھر سے کر لیں گے تو زیادہ مناسب جواب مل جائے گا، بجائے اس کے کہ میں آپ کو کوئی غلط جواب دے دوں۔ سعید بھائی یہ بتائیں کہ ایک افواہ ہے کہ اگر پورا سال اسکول نہ کھلے، اللہ کرے کل کھل جائے، بچے بھلے کرونا مر جائے، خدا کرے، یہ آپ نے کہا تھا کہ صرف 2 ماہ کے لیے 20% فیسوں میں کمی ہوگی، کیا جب تک اسکول نہیں کھلیں گے، اگر 1 سال تک اسکول نہیں کھلتے تو کیا 1 سال تک 20% فیسوں میں کمی ہوگی، یا صرف 2 ماہ کے لیے تھی؟ آنے والے ماہ میں فیس جو ہے وہ طلباء کو پوری، ابھی تو جو ہم نے 2 مہینے کی دی ہے اسی میں عدالت نے 2 مرتبہ اسٹے کیا ہے، ابھی اب 2 سال کا کروا کے پتہ نہیں کیا کروائیں گے۔ فی الحال تو وہ اسٹے ہے، اسٹے ختم ہو جائے اور پھر دیکھتے ہیں۔ میرا سوال ہے جی جس قانون کی آپ نے بات کی، کیا او لیول اور اے لیول اس قانون کے دائرے میں نہیں آتے؟ کیونکہ او لیول والوں نے اپنے بچوں کو پروموٹ کر دیا 9th اور 10th کلاسز میں۔ دیکھیں جو ہمارے بورڈز کے قوانین ہیں اس میں شاید یہ کیمبرج نہیں آتا، اس میں ان کا الگ ہے نا، ان کا الگ ہے، کیمبرج کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے، ہمارے جو بورڈز کا قانون ہے وہ الگ ہے۔ اچھا، انہوں نے بھی جب یہ میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، میں نے کافی پرسو کیا اس کا، ان کے کیس کو بھی بچوں کے،
اس میں بھی انہوں نے جب پروموٹ کیا ہے بچوں کو تو انہوں نے اسکولز کو یہ کہا ہے کہ ان بچوں کے جو پچھلے نتائج ہیں اس کی بنیاد پہ آپ یہ کریں، اور ان کو یہ اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بھی آنکھ بند کر کے کہہ دیا کہ آپ کر دو. اس میں بھی انہوں نے بچوں کو یہ ایک آفر کی ہے کہ جو بچے اپنے آپ کو امپرومنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے شاید نومبر میں جو دوسرے ایگزامس ہونے ہیں اس میں آ کر وہ اپیئر ہو جائیں. تو انہوں نے ایسا نہیں کر دیا کہ بس ایک لائن کا وہ آرڈر جاری کر دیا کہ سارے پروموٹ ہو گئے. اس میں بھی ان بچوں کے اپنے اسکولز کے اندر جو ان کی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ ان کا فیصلہ ہوگا. پرائیویٹ اسکولز کا بھی، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کا بھی کچھ ایشو چل رہا ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوا تھا نا پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے اندر پرابلمس تھیں، اسی لیے ہم نے منوان اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کر کے اس کے اندر ڈیسیژن کریں گے. جی میں کر رہا ہوں. اسی لیے ہم نے آج یہ جو کمیٹی بنائی ہے جن کو ہم نے کہا ہے وہ تمام یہ پرابلمز جو اس سے نکلیں گے جب ہم ان کو پروموٹ کریں گے، جو پرابلمز سے رائز ہوں گے ان پرابلمز کو ریزالو کرنے کا راستہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے اس کو. اچھا صحیح یہ بتا دیں، آپ ماشاءاللہ وزیر محنت بھی ہیں، سینکڑوں مزدوروں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ان کی تنخواہیں روکی گئی ہیں، بڑا برا حال ہے، خاص طور پہ لکی ٹیکسٹائل اور یہ اس طرف لانڈی کی سائڈ پہ جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے. نیشنل ہائی وے بھی مزدوروں نے بند کیا. تو آپ کا محکمہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لوگ تو بیچارے ہیلپ لائن. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، نہیں ایسا نہیں ہے. محکمہ بند ہونے سے اور زیادہ صورتحال خراب ہے کہ لوگ کہاں جائیں. نہیں میں آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے تمام اخبارات میں اشتہارات دیے، میں نے اپنی کتنی پریس کانفرنس تھیں اس میں بتائے، نمبرز بتائے، طریقہ کار بتایا. اگر ہزاروں کی تعداد میں مزدوروں کو نکالا گیا ہے تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور ہمارے دفتر پہ آ جائیں تو کام تو نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے ان کو ٹیلی فون نمبر دیے ہیں کہ آپ اس نمبر پہ کمپلینٹ کریں کہ جی اس ادارے سے ہمیں نکال دیا گیا ہے. ہم نے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں. اب وہ الگ بات نہیں، وہ الگ بات ہے کہ میں روزانہ بیٹھ کے بتاتا نہیں ہوں کہ آج یہ 10 کمپلینٹ آئی، 10 ہم نے حل کر لیں، لیکن بہت سارے ایشوز ہم نے ریزالو کیے اور سختی کے ساتھ ریزالو کیے. اب بھی جتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں اس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں، یا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال دیا گیا ہے اور سینکڑوں فیکٹریوں سے نکال دیا گیا ہے، تو یہ سارے کا سارا ایک لیٹر سے یا ایک دن میں ہم حل نہیں کر سکتے. ہم ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو کرتے جا رہے ہیں، اور جو شکایت ہے میں اس کا احساس ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت سندھ اس پہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم کروا رہے ہیں. تو جتنی بھی شکایتیں آپ بھی دوستوں کو انکریج کریں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان نمبرز پہ کمپلینٹ رجسٹر ضرور کرائیں کہ ہمارے اس ڈیٹا کے اندر آ جائے کہ کس کمپنی کے خلاف، کس فیکٹری کے خلاف کتنے لوگوں نے جو شکایت کی. ہم نے تو یہ تک بھی کیا ہے یار، اگر ایک ٹیلی فون بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر میں دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون لیبر ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کے دفتر میں آنا اس کے لیے آسان ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں آسان کام کون سا ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ بھی انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ کریں، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہے نا کہ ہم ہر فیکٹری کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، جا کے پوچھیں کہ بتاؤ کتنے لوگوں کو تم نے نکالا ہے. یہ ممکن نہیں ہے فزیکلی. تو جو آسان ترین طریقہ ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اور آسان ترین راستہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ صرف ٹیلی فون کرو، اپنی تفصیل بتاؤ. مجھے جو ڈائریکٹلی میسیجز بھی آ جاتے ہیں میں اس پر بھی بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہوں. جی میں جواب دے چکا ہوں. آپ نے جواب دے دیا کہ آپ نہیں کھولیں گے امتحانات. اگر 3 دن بعد آپ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ امتحانات لیے جائیں گے 9ویں اور 12ویں کے، تو اس میں کیا ہے سوپیز اختیار کی جائیں گی کس طریقے سے؟ یہ تو ازمپشن پہ بات کر رہے ہیں نا. میں نے تھوڑی کہا کہ ایگزام لیے جائیں گے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ایگزام لیے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروموٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، جو سسٹم ہے، جو بتایا گیا ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا، وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں قانون ہمارے راستے میں ہچ ہے، قانون کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اس میں بہت سارے، انہوں نے پوچھا کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کا آپ کیا کریں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی ان سبجیکٹس میں فیل ہیں جن کی بنیاد پر ان کا آگے جا کے ایڈمیشن ہونا ہوتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ جا کر وہ سبجیکٹس کلیئر کر لیں. آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ جو پرابلمز ہیں ان کے پروموشن میں ان کو حل کرنے کے لیے کمیٹی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے
کہ ہم کس طرح یہ مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے. رمضان کے حوالے سے کیا ہے؟ یار اب دیکھیں یہ آپ ہاں اور نہ میں جو سوال لیتے ہیں نا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے بچے ایک سال پروموٹ ہو گئے، یہ بہت آسان ہے. لیکن یہ کرنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو حل کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا. تو ہم ان مسائل کو حل کر کے اس کے بعد آگے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. 21 رمضان کی کیا پلاننگ ہے؟ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے 21 رمضان کے حوالے سے بتائیں. یہ بتائیں کیا صحافیوں کو آپ اب کوئی ایک کرے تو میں بتاؤں. یہ بتائیں کہ کیا صحافیوں کو آپ مزدور سمجھتے ہیں؟ کیونکہ صحافیوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. بھائی میں تو مزدور سمجھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. ہاں ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملی لیکن وہ گلہ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں 21 رمضان پہ چونکہ وہ ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کو بھی اسی طرح ٹیکل کر لیں جس طرح ہم نے اور چیزوں کو کیا ہے، تاکہ ایک کام ہے، ایک ایونٹ ہے، وہ ہو جائے لیکن اس طرح سے ہو جس سے بہت زیادہ بڑا کراؤڈ بھی اکٹھا نہ ہو، اور یہ جو وائرس کے پھیلنے کے جو امکانات اور خدشات ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو. تو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، ہم ان سے رابطے میں ہیں اور کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر لیں. میں ایک عرض کر دوں، اگر تھوڑی سی ایک عرض کر لوں صرف اس سے ہٹ کے، اگر آپ کے یہ سوالات پورے ہو گئے. دیکھیں کل یہاں پر کچھ ہمارے دوستوں نے پریس کانفرنسز کی حسب روایت، اور ایک بہت معتبر اچھے ادارے پر انڈس ہاسپٹل جو ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے ہمارے صوبے میں، جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا، بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ پارٹنر بن کر بہت ساری چیزوں میں کام کر رہے ہیں، اور ہم انہیں گرانٹ دیتے رہتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں، SIUT کو بھی دیتے ہیں، NIBT کو بھی دیتے ہیں، انڈس ہاسپٹل کو بھی دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے ان کو دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرائی کام کر رہے ہیں ہم حکومت ان کی مدد کرے تاکہ ہمارے شہریوں کو صحت کی اچھی سہولتیں ملتی رہیں. اب اگر اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ناصر شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی نا کہ ہم تو کرونا وائرس سے پریشان ہیں، کچھ لوگوں کو رونا وائرس لگ گیا ہے. تو کرونا وائرس جو ہے وہ تو کچھ پتہ نہیں کن چیزوں کا افیکٹ کرتا ہے، لیکن رونا وائرس جو ہے وہ بندے کے اندر جو ضمیر اور انسانیت ہے نا، لگتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ رونا وائرس کا شکار جتنے بھی ہمارے مخالفین ہیں وہ بے ضمیر ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے. کہ جو کام سندھ حکومت اپنے شہریوں کو کرونا سے بچانے کے لیے کر رہی ہے، اس وقت ان کو پیٹ میں وہ مروڑ اٹھ رہے ہیں جو ساری زندگی اٹھتے رہے. بھائی 2-4 مہینے چھوڑ دو. چیئرمین بلاول صاحب نے تو کل یہی کہا نا کہ یار میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں تم سے، بھائی تم کام کرو، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کریں. وزیر اعظم صاحب جو وزیر صحت ہیں وہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے، اجلاس میں ہی نہیں آئے. ایک طرف کہتے ہیں یہ فلو ہے، ایک طرف کہتے ہیں مودی بہت بزدل ہے، اس نے پورا ملک بند کر دیا ہے. ایک عام سا فلو، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وزیر اعظم آئے بھی نہیں. وزیر صحت کے ان کو اس میں جواب دینا چاہیے تھا. جس کے ذمہ یہ کام لگایا انہوں نے وزیر خارجہ، جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ایسے، یا اسد عمر صاحب کر لیتے چونکہ وہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ کر لیتے، انہوں نے بھی نہیں کیا. وزیر خارجہ صاحب آئے، وہ آئے تو انہوں نے بھی وہی رونا شروع کر دیا کہ صوبہ سندھ کا پیٹ کا مروڑ سب کو پڑا ہوا ہے. یار میں آپ کے ذریعے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی، میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو شروع میں ہماری تعریفیں کی تھیں، جو ہم نے اچھا کام کیا تھا، جو ہماری واہ واہ ہو گئی تھی، جو ہم نے سوتے ہوئے وفاقی حکومت کو جگایا تھا، 15 دن کے بعد ان کو ہم نے یہ مجبور کیا کہ وہ کرونا پہ میٹنگ کر لیں. خدا کے لیے آپ سارے لوگ ٹی وی چینل پہ آ کے کہیں کہ سندھ حکومت کی جو ہم نے تعریفیں کی ہیں ہم اس پہ معافیاں مانگتے ہیں. ہم نے غلط تعریفیں کی تھیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی. سندھ حکومت بہت بری ہے، سندھ حکومت نے کرونا پہ کوئی کام نہیں کیا. جو بھی کام کیا ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، جو بھی کام کیا ہے وہ فیڈرل حکومت نے کیا ہے، وفاقی حکومت نے کیا ہے، PTI نے کیا ہے، تاکہ یہ ہماری جان چھوڑیں، ہمیں کام کرنے دیں. نہ یہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کچھ کرنا دینا چاہتے ہیں.
सिंध हुकूमत ने जो काम किए अब इन्होंने तय कर लिया है कि इन्होंने उसका उल्टा करना है, तय कर लिया इन्होंने। अब साहब कहते हैं अस्पतालों पे छापे मारेंगे, वही तुम्हें और काम सारे खत्म हो गए। खुदा का खौफ करो, अल्लाह ना करे तुमको है तुम्हारे खानदान को कोरोना हो जाए, तुम्हें पता चलेगा कि होता क्या है। यहाँ ड्रामे लगाए हुए सबने, मतलब कोई हद होती है किसी चीज की, किसी चीज को संजीदा लें। हम इसे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं भाई, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ये पीटीआई हमसे क्यों लड़ रही है? ये कोई रिश्तेदारी तो नहीं है पीटीआई और कोरोना की आपस में कहीं कि मतलब इन्होंने सोच लिया है कि ये कोरोना के पीछे पड़ गए, हमने छोड़ना नहीं है तुमको। मतलब कोई रिश्तेदारी है, कोई क्या है, कोई मामला है, कोई लेन देन है, क्या है मसला है? ये जो पीटीआई और कोरोना की रिश्तेदारी है, कोई तलाश करो, कोई कनेक्शन जरूर है इनका आपस में। इसीलिए मुझे तो समझ नहीं आती बात। वजीर खारजा आज कह रहा है मैं सिंध आ रहा हूँ, पीटीआई पे तनकीद करने वालों के लिए मैं आ रहा हूँ, सिंध आ रहा हूँ और उनको जवाब दूंगा। वजीर खारजा ने आज बयान दिया है। लगता है जेब में कोरोना वायरस डाल के लाएगा सारे जो मैंने कहा ना रिश्तेदारी आपस में, तो कोरोना वायरस का डब्बा साथ ले आएगा और जो पीटीआई पे बोल रहा होगा उसके ऊपर छोड़ देगा। ये करेगा और क्या करेगा भाई? आ जाए वजीर आजम, वजीर सेहत हैं, वो सारे सूबों में गए, आप स्प्रे करवाएंगे? वो सारे सूबों में गए, सुबह सिंध में नहीं आए। अब अगर वजीर खारजा को इतना आगे ख्याल के जी सिंध में आना चाहते हैं, कोरोना से लड़ने नहीं आ रहे, कोरोना के ही हिमायती पीटीआई के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उससे लड़ने आ रहे हैं। मतलब अगर ये बात कही तो बहुत अफसोसनाक बात है ना। तो क्या आप स्प्रे करेंगे जब वजीर खारजा आएंगे? हाँ, जिन जिन इलाकों का दौरा करेंगे वो स्प्रे जरूर करें। हम ये साथ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।